अबू तालिब पूरी जिंदगी नबी का सपोर्ट किया लेकिन ईमान नहीं लाए। सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल मानना पड़ेगा। बहुत सारे गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं। बहुत सारे यहूदी भी आपको मिलेंगे जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं। बहुत सारे नसारा, बहुत सारे ईसाई आपको नजर आएंगे जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं। लेकिन मोहब्बत का सिर्फ दम भरने से काम नहीं चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान भी लाना पड़ेगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं महज आवाज बुलंद करने से मना किया गया, इंसान के आमाल बर्बाद हो जाएंगे। जरा तसव्वुर करें, जरा ऐसे लोग अपने ग़रीबान में झांक करके देखें जब उनके सामने रसूलुल्लाह की हदीस बयान की जाती है, जब उनके सामने ये कहा जाता है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकज़ा, प्यारे नबी ने इस मसले में ऐसा कहा है, जब उनके सामने नबी की हदीस सुनाई जाती है, सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी ने ऐसा फरमाया है, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होने वाला है, ऐसे लोगों का आखिरी नतीजा क्या होने वाला है जो कहते हैं कि हमारे इमाम ने तो ऐसा कहा है, जो कहते हैं कि हमारे उलमा ने तो ऐसा कहा है, जो कहते हैं कि हमारे फला ने तो ऐसा कहा है, हमारे फला बाबा ने ऐसा कहा है, हमारे फला पीर ने ऐसा कहा है। ऐसे लोगों का अंजाम। ऐ लोगों, अगर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो मोहब्बत रसूल का तकाज़ा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, और इताअत रसूल ये है रसूल जो तुमको दे दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, नबी की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है। अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की जिंदगी को अपने लिए आइडियल बना लो, नबी की जिंदगी को अपने लिए उसवा और नमूना बना लो। ऐ ईमान वालों, अगर नबी से मोहब्बत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, फत्तबिऊनी, तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है भाई, नबी की इताअत कीजिए। आज हमारे यहाँ भाई मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, इस आयत करीमा के जिक्र में लिखते हैं कि आयत करीमा एक मीज़ान है, यह आयत करीमा एक तराजू है, मापने का, जांचने का एक पैमाना अल्लाह ने दे दिया है। कोई इंसान अगर ये दावा करता है कि मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, कोई दावा करता है कि मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ, उसके सामने आयत करीमा पेश कर दी जाए, उसकी जिंदगी को सामने रखा जाए और देखा जाए अगर उसके अंदर इताअत रसूल पाई जा रही है, उसकी जिंदगी में नबी की इत्तिबा है, पैरवी है, तो मान लीजिए कि ऐसा इंसान नबी से मोहब्बत करने वाला है। अगर इताअत रसूल नहीं है तो ऐसा इंसान मोहब्बत के दावे में झूठा है। आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जिस मौजू के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखनी है वो उन्वान है मोहब्बत रसूल के तकाज़े। आगे बढ़ने से पहले बुनियादी तौर पे एक सवाल का जवाब देता चलूं। सवाल ये है कि मोहब्बत और इश्क के दरमियान क्या फ़र्क है। दुनिया के अंदर किसी से मोहब्बत, चाहत और उल्फत के इजहार के लिए बुनियादी तौर पे दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है मोहब्बत और दूसरा लफ्ज़ है इश्क। मोहब्बत और इश्क के दरमियान फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोग अपने आप को मुहिब्ब रसूल कहते हैं, बहुत से अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं। ये मुहिब्ब रसूल क्या है और आशिक़ रसूल क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है। मोहब्बत दरअसल नाम है मैलाने सहीहा का, दिल के मैलाने सहीहा का नाम है मोहब्बत। इसको और आसान अल्फाज में आप यूँ समझे कि दिल का सही झुकाव, सही लगाव और सही मैलान को मोहब्बत कहा जाता है। जबकि इश्क का मतलब होता है ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत, ऐसी उल्फत जिसके अंदर शहवात हो, जिसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात हो। और आप दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि इश्क का जो लफ्ज है एक बाजारी लफ्ज है, और ऐसा बाजारी लफ्ज है कि हम में से कोई भी अक्लमंद इंसान लफ्ज इश्क को अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई ये कह रहा हो कि मुझे अपनी माँ से इश्क है। इश्क ऐसा बाजारी लफ्ज है कि हम अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बहन के लिए हम इसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं,
اب بھائی جو لفظ ہم اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اپنے باپ کے لیے ہمیں استعمال کرنا پسند نہیں ہے، وہ لفظ ہم اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ لفظ عشق ہم اللہ کے نبی کیسے استعمال کریں؟ اچھا، بہت سارے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی حدیث کے اندر لفظ عشق کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ مجھ جیسا طالب علم اس بات کو بڑے دعوے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں، نہ تو قرآن کے اندر لفظ عشق کا تذکرہ ملے گا اور نہ ہی احادیث رسول کے اندر آپ کو لفظ عشق کا ذکر ملے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ عزیز مصر کی بیوی کے ذہن و دماغ میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو غلط نظریات اور جو غلط خواہشات پیدا ہوئے تھے، آج کی اس زبان میں ہم، آج کے اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا، لیکن قرآن حکیم نے جب اس منظر کو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا، قرآن حکیم کہتا ہے قد شغفها حبا، قرآن حکیم نے لفظ حب کا استعمال کیا، محبت کا استعمال کیا۔ ذرا تصور کریں، عشق اتنا بھولا لفظ ہے، اتنا ایسا بازاری لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کے مقام پر بھی قرآن حکیم کے اندر لفظ عشق کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث کے اندر عشق کا لفظ آیا ہوا ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر۔ الجامع الصغیر کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَعَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ شَهِيدًا، من عشق فَعَفَّ، جس نے عشق کیا، فَعَفَّ، اور اس نے اپنے عفت کی، اپنی اس نے پاک دامنی اختیار کیا، ثُمَّ مَاتَ شَهِيدًا، اور اسی حال میں اس کا انتقال اگر ہو جائے تو ایسا انسان شہید ہے۔ یہ حدیث آپ کو الجامع الصغیر کے اندر مل جائے گی، لیکن یاد رہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، منقرض قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح نہیں ہے، کسی نے گڑھ کر کے اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ لفظ عشق کا استعمال کرنے والے اتنے جری ہیں اور ایسا قدم انہوں نے اٹھایا کہ ایک تو نبی کی شان میں لفظ عشق کا استعمال کر کے گستاخی تو کر ہی رہے ہیں، اور ایسی گستاخی انہوں نے کی جو تا قیامت، صبح قیامت معاف نہیں کی جائے گی۔ وہ گستاخی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی حدیث کو پڑھ کر کے منسوخ کر دیا گیا۔ اور بات کرتے ہیں عشق کی، بھائی لفظ عشق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کی بات کہی ہے۔ پیارے نبی نے تعلیم دیا ہے کہ ان کے اہل بیت سے محبت کیا جائے۔ اب اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ کیا نعوذ باللہ آپ یہ کہو گے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، اللہ کے نبی کے ازواج جو ہماری امہات ہیں، ان کی اللہ کے نبی کے ازواج کے لیے، بیٹیوں کے لیے آپ یہ استعمال کرو گے؟ کیا ہمیں اسے عشق ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو محبت رسول استعمال کیا جائے، محب رسول استعمال کیا جائے۔ لفظ عشق یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تھی لفظ عشق اور محبت کے تعلق سے۔ جو مراد ہے محبت رسول کے تقاضے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ماں سے محبت ہے۔ اب ماں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کا ہم ادب و احترام کریں، والدین کا ادب و احترام کریں، ہم ان سے پیار محبت سے پیش آئیں، ان کی جو جائز تمنائیں ہیں، جو جائز خواہشات ہم ان کو پوری کریں۔ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے تو بچے کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، بچے کی صحیح تربیت کریں۔ بچہ اگر کہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے اور وہ صحیح چیز ہے تو ہم اس کو دلائیں لا کر کے۔ دنیا کے اندر ہر کسی سے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کو مسجد سے محبت ہے تو مسجد سے اگر محبت ہے تو مسجد کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن ٹائم سے آپ مسجد میں آ جائیں، پانچ وقتہ نمازوں میں آپ مسجد میں حاضر ہو۔ سنڈے کا پروگرام ہوتا ہے، آپ اس پروگرام کے اندر آپ تشریف لائیں۔ مسجد سے اگر آپ کو محبت ہے تو مسجد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول کا ایک تقاضا بیان کیا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا،
فالذین آمنوا بہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا، توقیر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی، ان کے دین کی حمایت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دے کر کے بھیجا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانی کتاب دی گئی، جو شریعت عطا کی گئی، اس کی پیروی کیا، اولئک هم المفلحون، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفل ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات کی، اور ایمان لانے کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ جو ایمان لائے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی سفل ہونے والا ہے۔ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ صرف محبت کے دعوے سے کام نہیں چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب پوری زندگی نبی کا سپورٹ کیے، دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد انہوں نے پرورش بھی کی، پوری زندگی سپورٹ بھی کیا، اور ظاہر سی بات ہے ابو طالب کو اگر نبی سے محبت نہیں تھی تو نبی کا سپورٹ کیوں کر رہے تھے؟ ابو طالب کو محبت تھی، رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، ایمان کی توفیق نہیں ملی، ایمان نہیں لا سکے، مرض الموت کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، امیہ بھی بیٹھا ہوا ہے، پیارے نبی گئے، کہتے ہیں اے چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمتن، یا ایسا کلمہ ہے، وحاج بہا لک عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اسی کلمے کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حجت قائم کروں گا۔ ابو جہل کہتا ہے، امیہ کہتا ہے، اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ کے دین سے بیزار ہو جاؤ گے؟ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کا جو آخری جملہ تھا، آخری جملہ ان کا تھا، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب ہی کے دین کے اوپر دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بھائی ابو طالب پوری زندگی نبی کا سپورٹ کیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ماننا پڑے گا۔ بہت سارے غیر مسلم آپ کو ملیں گے رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، بہت سارے یہودی بھی آپ کو ملیں گے جو رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، بہت سارے نصارہ، بہت سارے عیسائی آپ کو نظر آئیں گے جو رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن محبت کا صرف دم بھرنے سے کام نہیں چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی او ولا نصرانی، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے دنیا کے اندر آنے کے بعد کسی یہودی کو اگر میرے بارے میں خبر ملی، کسی عیسائی کو میرے بارے میں خبر ملی، کسی کو اگر میرے بارے میں اطلاع ملی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، آخری نبی دنیا کے اندر آ گئے اور وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، ثم مات ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، میری رسالت کے اوپر وہ ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان جہنمی ہے، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ محبت رسول کا دوسرا تقاضا، نبی سے محبت ہے تو محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا ادب و احترام کیا جائے، نبی کا ادب و احترام کریں۔ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے بھائی، لیکن آپ گھر پہنچتے ہی ماں کو گالی دینا شروع کر دیں، باپ کو گالی دینا شروع کر دیں، گھر پہنچتے ہی آپ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے بھائی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی تعظیم آپ کریں، اس کی عزت آپ کریں، اس کا ادب و احترام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ہستی، پیارے نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کا ادب و احترام ہونا چاہیے، اور نبی کا ادب و احترام کیا ہے؟ نبی کا نام پیار اور محبت سے لیا جائے، نبی کا نام جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے۔ نبی کا ادب و احترام کیا ہے؟ سورہ حجرات کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بڑا پیارا نقطہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے ذیل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا ہے. یعنی نبی اگر کچھ بول رہے ہیں، نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہے تو انسان چیخے چلائے، سائڈ سے کوئی چلا رہا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا. اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا، اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں محض آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا، انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. ذرا تصور کریں، ذرا ایسے لوگ اپنے غیبان میں جھانک کر کے دیکھیں، جب ان کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بیان کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا، پیارے نبی نے اس مسئلے میں ایسا کہا ہے، جب ان کے سامنے نبی کی حدیث سنائی جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے ایسا فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کا آخری نتیجہ کیا ہونے والا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے تو ایسا کہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے تو ایسا کہا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں نے تو ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں بابا نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں پیر نے ایسا کہا ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ صرف نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے کا انجام یہ ہوا کہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اعمال اکارت ہو جائیں گے. جو انسان نبی کی قول کے سامنے کسی امام کی قول کو پیش کرے، ایسے انسان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ نبی کا ادب و احترام یہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی سے ان کا گزر ہو رہا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر دو لوگ ہیں اور زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو بلایا، ادھر آؤ، کون ہو تم لوگ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے نہیں، باہر سے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تم دونوں مسجد رسول کے اندر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، اگر تم دونوں مدینہ سے ہوتے نا، اگر تمہارا تعلق مدینہ سے ہوتا نا تو بڑی پٹائی کرتا تمہاری میں. رسول اللہ کی مسجد کے اندر آواز کو بلند کر رہے ہو. نبی کا ادب و احترام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث سے آ جائے تو ہم سر کو جھکا دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ہم جب نبی کی حدیث آ جائے تو اپنے آپ کو ہم پیش کر دیں. جب نبی کی حدیث ہمارے سامنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ ہے کہ ہماری زبان سے سمیعہ واطعنا کے الفاظ نکلنے چاہیے. اے اللہ کے نبی، آپ کی حدیث آ گئی، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم اس کے تعلق سے کچھ کہنے والے نہیں. نبی کا ادب و احترام یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، توقیر کرے. محبت رسول کے تقاضا اور ہے بھائی، محبت رسول کے تقاضا ہے اطاعت رسول. نبی سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے، رسول نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا جائے، رسول اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رکا جائے. قرآن کریم کی 2-3 آیتیں اپنے سامنے آپ رکھیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. اے لوگو، اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت رسول یہ ہے رسول جو تم کو دے دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا لو. اے ایمان والو، اگر نبی سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. رسول اللہ سے محبت ہے بھائی، نبی کی اطاعت کیجئے. آج ہمارے ہاں بھائی محبت کے دعوے بہت ہوتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اس آیت کریمہ کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایک میزان ہے، یہ آیت کریمہ ایک ترازو ہے، ماپنے کا، جانچنے کا ایک پیمانہ اللہ نے دے دیا ہے. کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا
والا ہو اس کے سامنے آیت کریمہ پیش کر دی جائے, اس کی زندگی کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے اگر اس کے اندر اطاعت رسول پائی جا رہی ہے, اس کی زندگی میں نبی کی اتباع ہے, پیروی ہے, تو مان لیجیے کہ ایسا انسان نبی سے محبت کرنے والا ہے. اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو ایسا انسان محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. اطاعت رسول کیا ہے بھائی؟ آج ہم صرف محبت کے دعوے دار ہیں. صحابہ کیا جذب اطاعت کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحہ, ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. شراب حرام نہیں ہوئی تھی, ابھی شروع اسلام کی بات ہے. کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں شراب پلا رہا تھا. اتنے میں کیا سنتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آواز لگانے والا تھا, جو اعلان کرنے والا تھا, ایک اعلان کرنے والا اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرتا ہے الا ان الخمر قد حرمت, اے مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ, اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ, شراب حرام کر دی گئی ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. الا ان الخمر قد حرمت, شراب حرام ہو چکی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے, جب یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے انس, شراب کے جتنے مٹکے رکھے ہوئے ہیں, جتنے گھڑے رکھے ہوئے ہیں, سب کو اٹھا کر کے باہر پھینک دو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ نے اپنے گھروں سے شراب کو نکال کر کے ایسے پھینک دیا تھا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہ رہا تھا. میرے بھائی اور دوستو, میں جذب اطاعت بتانا چاہتا ہوں. صحابہ کا جذب اطاعت یہ تھا, نبی کا ایک حکم آیا, صحابہ نے اپنے بچپن سے ایک ایسا عمل, شراب پینے کی ایک عادت جو ہمیشہ سے ان کے ہاں رہی تھی, صحابہ نے اس کو فوراً قربان کر دیا. نبی کا حکم آیا, اس کو اٹھا کر کے گلیوں کے اندر پھینک دیا. آج ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں بھائی, آج محبت رسول کے ہم دعوے دار ہیں, ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں, لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن سودی کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھیے ایسی محبت, ایسا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے ہمارا. ہم نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں بھائی, ہم زناکاری کو چھوڑنے کو تیار نہیں. ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں, ہم نشہ آور چیزوں کے استعمال کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں اور ہم گناہوں کو, معصیات کو, خرافات کو, بدعات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھیے یہ نبی سے محبت نہیں ہے بھائی. جس کے ہاں نبی سے محبت ہوگی ایسا انسان نبی کی اطاعت کرے گا. وہ دیکھے گا کہ نبی نے کیا کہا ہے, نبی نے کیا کیا ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بعض صحابہ ایسی جگہوں کو تلاش کرتے تھے, پیارے نبی کہاں بیٹھے تھے, پیارے نبی کہاں کھڑے ہوئے تھے, پیارے نبی نے کہاں مسکرایا تھا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوتے ہیں, سوار ہونے کے بعد مسکراتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا علی بن ابی طالب آپ سواری پر سوار ہوئے, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ان کا بڑا پیارا جواب تھا, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ دیکھا تھا, اللہ کے نبی سواری پر سوار ہوئے, اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے. یہ اتباع ہے بھائی, یہ اطاعت رسول ہے. جگہوں کو تلاش کرتے تھے پیارے نبی کہاں گئے تھے, پیارے نبی نے کیا کیا تھا. بھائی اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کرنے والے بنو بھائی. نبی سے محبت ہے, محبت رسول کے تقاضا یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے. نبی سے اگر محبت ہے تو نبی کا دفاع کیا جائے. یعنی اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا دفاع کریں بھائی, ہم اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, اپنی دولت کے ذریعے سے قانونی لڑائی لڑ کر کے ایسے لوگوں کا دفاع کیا جائے, ایسے موقع پر دفاع کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی شادی صفیہ بنت حوی بنت اخطب, جب ان سے اللہ کے نبی کی شادی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے نبی کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. مدینہ منورہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو لے کر کے کچھ لوگوں نے چین گوئیاں شروع کر دی, کچھ لوگوں نے کچھ کلمات کہہ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں دیا گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب ان کو نہیں دیا گیا. عرش والے نے ان کا جواب دیا. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اے لوگوں سنو جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر اللہ کی لعنت, آخرت میں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. نبی کی شان میں گستاخی دنیا کے اندر ہو رہی ہے, دفاع آسمان سے نازل ہو رہا ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو اپنے اندر دفاع کا جذبہ پیدا کرو کہ نبی کی شان میں اگر کوئی
नाज़िबा कलिमात तो दूर की बात, अगर एक लफ्ज भी कोई नबी के खिलाफ बोलेगा, ऐसे इंसान की जबान हम काट देंगे, ऐसे इंसान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसे इंसान को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे इंसान को छोड़ा नहीं जाएगा, इल्ला कि तौबा करके माफी मांग ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के अंदर आपने जब तौहीद की दावत को बुलंद किया, जब आपने तौहीद की दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, प्यारे नबी ने तौहीद की दावत पेश की। भाई कोई किसी को गाली तो नहीं दिया था, किसी को बुरा भला तो नहीं कहा था, लेकिन जानते हो भरे मजमे के अंदर आपका चचा अबू लहब खड़ा होता है, कहता है या मोहम्मद तब्बन लका, तुम हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, अलिहादा जमातना, इसलिए हमको इकट्ठा किया था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमत का मुजस्सम, प्यारे नबी खामोश रहे, प्यारे नबी ने कुछ नहीं कहा। आसमान से हजरत जिब्रील वही लेकर के नाजिल होते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। सरज़मीन अरब के अंदर अबू लहब नबी की शान में गुस्ताखी करता है, दिफा आसमान से नाजिल होती है, और दिफा भी क्या है, किस अंदाज में दिफा किया रब्बे कायनात ने, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तूने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी को हिलाकत की धमकी दी है, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, दुनिया के अंदर जो माल उसने कमाया था, जो औलाद उसकी है, जो कमाई है, जो बिजनेस है, जो कारोबार है, न माल कमाने वाला है, न औलाद कमाने वाली है। और तारीख ने वो मंजर भी देखा, तारीख इस्लाम ने वो सीन और मंजर भी देखा, गज़वे बदर के बाद अबू लहब मरता है ताउन की बीमारी में, इस अंदाज में उसकी मौत होती है कि उसके बेटों ने आखिरी मरहले में उसे हाथ तक लगाना दोबारा नहीं किया। मा कसब, लाठी डंडे से धकेल करके उसे गड्ढे के अंदर डाल दिया। दुनिया भी उसके लिए जहन्नम हुई और आखिरत भी उसके लिए जहन्नम। अगर नबी की शान में भी गुस्ताखी करे तो हमारी मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हम नबी का दिफा करें। नबी से मोहब्बत है भाई, अगर नबी से मोहब्बत है तो अपने अखलाक को आप बेहतर बनाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक के सबसे आला मर्तबे पर फाइज थे। नबी से मोहब्बत है तो अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। आज जब मोहब्बत का दम भरते हैं भाई, लेकिन माफ कीजिएगा, आज हमारे यहाँ महफिलें लगती हैं, आज हमारे यहाँ स्टेज सजते हैं, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सजाई गई महफिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हुए मोहब्बत रसूल के नाम पर मुनाकिद की गई मजलिस के अंदर आज लोग गालियां देते हैं भाई, गालियां दी जाती हैं, फला ऐसा है, फला वो है, फला वैसा है, बाजारी किस्म की गालियां दी जाती हैं। और कौन से स्टेज से, जिस स्टेज का नाम है मोहब्बत रसूल। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन फाहिशन वला मुतफहिशा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देने वाले नहीं थे। नबी से मोहब्बत है तो अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपनी जबान पर ऐसा कंट्रोल और ऐसी हिफाजत करो कि जब बात करो तो सामने वाला कह दे ये बात करने वाला जरूर इसका ताल्लुक, इसका सिलसिला नसब जा करके आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है। अपना अखलाक ऐसा बनाओ कि जब मार्केट के अंदर तिजारत के लिए, बिजनेस और कारोबार के लिए आप उतरो तो मार्केट के सारे लोग बोल पड़े इसकी अमानतदारी बता रही है, इसकी दयानतदारी बता रही है, इसकी सच्चाई बता रही है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है। नबी से अगर मोहब्बत है तो जब गली के अंदर, माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर आप चलो तो आपकी निगाहें इस अंदाज में चले, आपकी निगाहें इस अंदाज में उठनी चाहिए कि दुनिया देख करके कह दे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला है। अपने अखलाक को आप अच्छा बनाइए भाई। नबी से मोहब्बत है तो मोहब्बत रसूल का एक तकाजा और है, वो तकाजा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया जाए। ये अजीब बात है भाई, हम मोहब्बत रसूल का नाम लेते हैं लेकिन कितने सारे ऐसे नौजवान आप पूछ लें नबी का नाम तक नहीं मालूम है, नबी पैदा कहाँ हुए नहीं मालूम है, नबी ने हिजरत कब की नहीं मालूम है, नबी ने हिजरत कहाँ की नहीं मालूम है, नबी का ननिहाल कहाँ था नहीं मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और उनका जो असल खानदान था कहाँ था नहीं मालूम है। भाई ये कौन सी मोहब्बत है, ये कौन सी मोहब्बत है कि महबूब के बारे में आपको एक बात भी नहीं मालूम है। और एक बात बताऊं मैं आपको, इस मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा, वो बात ये है अगर मुसलमान हकीकी मानों में सही तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर ले, ये बात मैं कह सकता हूं मुसलमान ईद मिलादुन नबी मनाना छोड़ देगा। अगर मुसलमान सही तरीके से नबी की सीरत का मुताला कर ले, ईद मिलादुन नबी मनाना वो छोड़ देगा। इसलिए कि आप जितने भी सीरत निगार गुजरे हैं, चाहे अरबी के राइटर हों, उर्दू के राइटर्स हों, जितनी किताबें लिखी गई सारी किताबें आप उठ करके देख लें,
12 ربیع الاول کو پیارے نبی کی پیدائش ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کے بارے میں اختلاف آپ کو ملے گا، لیکن 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کی وفات ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی کا اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سیرت النبی کا آپ مطالعہ کریں، اردو زبان ایک بڑی پیاری کتاب ہے الرحیق المختوم، اردو میں بھی موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، رومن انگلش میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، جو زبان آپ جانتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری اس کے ساتھ آپ سے کہوں گا، آپ جس طریقے سے اپنے گھر کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر احادیث رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے سیرت النبی پر لکھی گئی یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ بھائی نبی سے محبت ہے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اور ایک آخری چیز محبت رسول کے تقاضے کے تعلق سے ایک آخری بات بتانا چاہوں گا، نبی سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کریں بھائی۔ اور حفاظت کا دو معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح دین ہم کو دیا ہے، جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہے، اس شریعت کے اوپر، اس دین کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب ذرا آپ بتائیں تو صحیح بھائی، آج 12 ربیع الاول کے موقع پر جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈھول اور تاشا بجانے کی تعلیم دی ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لائٹنگ اور بجلی اور اس طریقے کی چیزوں کو اپنانے کی تعلیم دی ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کی خوشی کا جشن منانے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے؟ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو نبی کے دین کی حفاظت کی جائے، اور اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے دین کی حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی انٹرفیئر کرتا ہے اس کے اندر، تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس مداخلت کو، اس انٹرفیئر کو روکنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے وقف بورڈ کے مسئلے کو لے کر کے۔ 8 اگست کو یہ مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے پاس جو اوقاف ہیں، اور اوقاف یہ ہے جو مال، جو زمین، جو جائیداد آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو للہ فی اللہ دان کر دیتے ہیں، اسی کا نام وقف ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے، اور آج بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو اپنی زمین کو، اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، اپنے روپے پیسے کو صدقے جاریہ کے لیے، ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ بھائی جو اوقاف ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ہیں، جو مسلمانوں نے اللہ کے نام پر دیا ہے، آج یہ حکومت اس وقف کے اندر، ان اوقاف کے اندر یہ حکومت مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ بھائی مال ہمارا ہے، زمینیں ہماری ہیں، پراپرٹی ہماری ہے، حکومت اس کے اندر انٹرفیئر کیوں کرے گی؟ بھائی زمین ہماری ہے، ہماری زمین کے اندر حکومت انٹرفیئر کیوں کرے گی؟ اللہ کے واسطے اس بل کے خلاف، اور جو بل پیش کیا گیا تھا اس کے خلاف ہندوستان کے اندر تقریباً شاید کوئی ایسا خطہ مسلمانوں کا رہا ہو جہاں پر اس کے بارے میں گفتگو نہ کی گئی ہو اور مسلمانوں کو بتایا نہ گیا ہو۔ میں اس تعلق سے ایک پیغام اور ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گا۔ آج 13 ستمبر ہے، 13 ستمبر کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ آج اس بل کی مخالفت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک QR کوڈ اور ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے ذریعے سے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC کو اپنی رائے آپ پیش کریں۔ JPC کی طرف سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ مسلمان اپنی رائے پیش کریں، اس بل کو پاس کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ اس تعلق سے آج اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جن لوگوں نے اپنی رائے نہیں بھیجی ہے ان لوگوں سے گزارش کروں گا، باہر QR کوڈ فوٹو کاپی لگی ہوئی ہے، آپ یہاں سے نکلتے ہوئے آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، آپ اسکین کریں، اسکین کرنے کے بعد اپنی رائے آپ ضرور بھیجیں۔ اور رائے بھیجنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ QR کوڈ اسکین کریں گے، اسکین کرنے کے بعد ایک پروفائل، ایک فائل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اس فائل میں آپ کے سامنے نیچے ایک بٹن آپ کو ملے گا اوپن جی میل کا، آپ اس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد وہ جا کر کے جی میل میں اوپن ہو جائے گا، اور وہاں اوپن ہونے کے بعد آپ کو صرف سینڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ آپ اتنا کریں گے مسلمانوں کے دن آپ کی رائے جو ہے JPC کو پہنچ جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے دین کی حفاظت کی جائے۔ وقف کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، اور اگر کوئی نبی کی دین میں، نبی کی لائی ہوئی شریعت میں اگر کوئی انٹرفیئر کرے گا، ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم سے جو بھی ہو سکے اس کو کریں۔ محبت رسول کے تقاضے کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت رسول کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔